नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर, मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना मजाजुल हक साहब। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से, और नाज़रीन हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है। आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, जिस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे, वो है दुआ की कबूलियत और उसका तरीक़ा। दुआ के बारे में हम अक्सर बातें करते रहते हैं, कुछ नए पहलुओं से, कुछ नए ज़ावियों से इस मौजू पर कुछ और रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है। खुशी के साथ गम है, राहत के साथ रंज है। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो परेशानियों में घिर जाता है। वसाइब और आलाम के घने अंधेरों में उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और ऐसे में कहीं दूर उम्मीद का एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। रोशनी की ये डोर पकड़कर वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, उम्मीद का जो ये नन्हा सा दिया है, इसे हम दुआ कहते हैं, जो बंदे को रब से जोड़ता है। वो वक्त जब इंसान को तमाम सहारे उसके छोड़ जाते हैं, उसका साया भी उसका साथ नहीं देता, वो बिल्कुल तन्हा हो जाता है, बेयार व मददगार हो जाता है, बेबस और लाचार हो जाता है। ऐसे में उसका रब उसे नहीं छोड़ता, लेकिन कोई तरीक़ा तो हो जो बंदे को रब से जोड़े, और ये दुआ, ये जो तरीक़ा है, ये दुआ कहलाता है। दुआ के बारे में हम देखते हैं कि हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने तो नबियों को आजमाइश में मुब्तला किया, और उन्होंने भी अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह ताला को पुकारा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जब पूरा जिस्म बीमारियों में घिर गया था, सड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे, तब उन्होंने फ़रियाद की कि रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से अल्लाह से फ़रियाद की, निदा की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब औलाद मांगी तो कहा रब्बी हबली मिनज़ सालिहीन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसी अंदाज़ में अल्लाह को पुकारा, कुछ दूसरे अल्फाज में, कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेयार व मददगार थे, लाचार थे, तो उन्होंने भी अल्लाह ताला से कहा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम उम्मत हैं, हम तो देखते हैं कि उन्होंने उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर वक्त किसी न किसी अंदाज़ में अपने रब को पुकारा है। और ये मसनून दुआएं हमारी और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात जिस पर हम मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे, वो यही है कि दुआ क्या कुछ ख़ास लफ्ज़ों में अल्लाह को पुकारने का नाम है, या बंदा अपने दिल की तड़प को अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में, जिस अंदाज़ में कभी लफ्ज़ों के सहारे और कभी खामोश सदा की सूरत में अल्लाह तक पहुंचाता है, ये भी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में दुआ से बेहतरीन सवाल आपने निकाल के मेरे सामने रख दिए हैं। दुआ कहते हैं पुकारने को, मतलब किसी अल्लाह को पुकारना, वो चाहे दिल से हो और चाहे ज़बान से हो, ये असल में दुआ है। दुआ जो है एक मुस्बत चीज़ है। दुआ अल्लाह की रहमत से मुतारिफ़ कराती है हमें। ये यकीन कि कोई है हमारा सुनने वाला, कोई है कबूल करने वाला और देने का इख्तियार भी रखता है, इसमें उम्मीद है बहुत दुआ में। असल में दुआ बताती है कि आप मायूस नहीं हैं। इब्लीस जो है, जब इब्लीस उसका नाम पड़ा शैतान का, वो मायूसी तो हो गया था अल्लाह की रहमत से, तब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इब्लीस हो गया। तो जो मायूस हो गया वो इब्लीस है। कुरान में एक आयत का मफ़हूम यह है कि बंदे बड़े नहीं तो छोटे गुनाह तो तू करेगा, लेकिन एक बड़ा गुनाह ना कर बैठना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो कितना ही बड़ा मामला हो, कैसी ख़राबी हो, कैसी परेशानी हो, कैसी आजमाइश हो, अगर आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो लाजमी बात है उसका सलूशन निकल जाएगा। जो आपने तरीक़े की बात की, तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, और फिर हमारे बुज़ुर्गान दीन जो आज हमें ये बताते हैं कि आप दुआएं इस तरह से करें कि शुरुआत आप अल्लाह की हम्दो सना से, कि जिसके आगे आप रिक्वेस्ट रख रहे हैं, उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आप दुआएं शुरू करें। आगे पीछे दुरूद पढ़ें अपनी दुआओं की, क्योंकि दुरूद भी एक दुआ है। आप दुरूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह रहमत भेज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो आप अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
دعا دیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ پلٹ کے آپ کو ضرور دعا ملے گی، کیونکہ خود حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بے شک۔ تو کوئی بھی آپ کسی بھی شریف النفس انسان کے لیے مان لو کوئی تحفہ لے کے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا بدلہ نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لازمی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ بن جائے گا۔ بالکل۔ یہاں ہم ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے مولانا صاحب کہ کہتے ہیں کہ دعا اس انداز سے کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا پورا یقین ہو۔ قبولیت کے ساتھ کیا کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا یعنی دعا کی شرائط جیسے ہم کہہ سکیں، دعا کی قبولیت کی جی، شرائط؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، دعاؤں کی شرائط میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو آپ کے پیٹ میں حلال رزق کا لقمہ ہو اور آپ کے بدن پہ حلال کمائی کی کپڑے ہوں، تب آپ کی دعائیں جو ہیں قبول۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو لازمی بات ہے کیونکہ اللہ پاک ہے، اسے پاک لوگ پسند ہیں، تو جو لوگ پاکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کی بات اللہ تک پہنچے گی۔ ایک میں جملہ کہہ دوں یہاں پہ، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مانگنا جتنا قوی ہوگا، اللہ کا دینا بھی آپ کو اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا اور اتنا ہی لازم ہوگا۔ کیا بات کہی۔ تو اس لیے آپ کی دل کی صدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اس طرح نہ مانگا کرو اللہ سے کہ تو چاہے تو دے دے، بلکہ مان کے ساتھ مانگو۔ آپ جب اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسے پورا اختیار ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اس نے، حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ کبھی تم دعائیں کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا آپ کو بدلہ نہ ملے۔ اگر آپ کو 3 طریقے ہیں اللہ کے بدلہ دینے کے، ایک تو یہ تو ہاتھ کے ہاتھ وہ آپ کو بدلہ دے گا دعا کا، ادروائز آپ کے لیے اس دعا کو آخرت کا توشہ بنا دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ کی کوئی بلا کوئی آفت آنے والی ہوگی وہ ٹل جائے گی، حدیث سے ثابت ہے بات۔ تو اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ شہرک سے قریب ہے۔ ہاں، شہرک سے بھی قریب ہے۔ خود یہ کہتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت کہ تم مجھے پکارو، اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں۔ آپ سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں دیکھیں تو ان سے کہیں کہ یہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ تو جب اللہ رب العزت اتنا قریب ہے تو ہمیں کسی پیر پنڈت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آگے اسی آیت میں کہ ان سے کہو کہ یہ میری بھی تو مانے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک طرفہ دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب نافرمانی ہو رہی ہے مولانا صاحب تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اصل میں نافرمانی بھی چلیے گناہ گار انسان ہے، اللہ نے خود کہا کہ یہ جو ہے کمزور ہے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن کم سے کم توبہ تو کرے، اللہ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق اللہ سے مانگتا بھی رہے اور کوشش بھی کرتا رہے۔ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ایک طرفہ اللہ کو آرڈر دیتے رہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا یہ کام۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی تو قرآن میں جب میں بتا رہا ہوں سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت، اس میں آگے یہی فرمایا اللہ نے کہ اے نبی ان سے کہو یہ میری بھی تو مانے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ مان لو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو ہماری دوستی ہو اور دعائیں ساری اللہ سے ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں تمام دنیا کا حال کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اتنے بڑے بڑے اجتماع، اتنے بڑے بڑے جا کے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور کعبے کے پلو پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو شرائط پوری نہیں کرتے اللہ رب العزت کی، جب اللہ کی پہچان ہی نہیں، اس سے تعلق نہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، کرتے رہیں دعائیں۔ بالکل۔ یہاں سوال یہ بھی ہے مولانا صاحب کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا رسمی طریقہ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے، روح کی گہرائیوں سے پکارنا، سچے دل سے تڑپ کر پکارنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ پکارو اس انداز میں کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کی رحمت پر یقین ہو، تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر قبول نہیں ہوتی۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو ہر طرح سے اللہ کو پکار رہے ہیں، تمام اعمال اور وظائف کے ذریعے اللہ کو پکار رہے ہیں، پھر ہماری پکار کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس میں کچھ باتوں کا آپ نے ذکر کیا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے اس دعا کے قبول نہ کرنے میں۔ ایسی صورت میں بندہ کیسے صبر کرے؟ نہیں، وہ تو اصل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بھی۔ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے امکان رہتے ہیں تب تک جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے پریشان ہونے کے بعد لوگوں سے، 40 سال بعد قبول ہوئی ہے۔ ہمیں صبر ہی تو نہیں آتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوراً کوئی کام جو ہے وہ اٹکا وہ ہو جائے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، آپ بارش مانگ رہے ہیں، برابر کے علاقے میں سیلاب آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک بارش نہ ہو، اللہ نے تو حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو ہمیں
دعا کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی نظر پوری کائنات پہ ہے، پوری دنیا پہ ہے، اور سب تمام مانگنے والے جو ہیں وہ اس کے آگے گر گراتے ہیں. اسے کب کسے کیا دینا ہے یہ اسے پتہ ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. بالکل. دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اوقات ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص اوقات میں، مخصوص حالات میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون کون سے اوقات؟ اصل میں ویسے تو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی قبولیت کے ہیں. اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ ہمیں فضل مانگنا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے فضل مانگا کرو. ویسے جو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ رات میں پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس وقت جسے میں دعا قبول کروں، ہے کوئی پریشانی والا جس کی میں پریشانی دور کروں. تو وہ جو وقت ہے رات کا تہجد کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا، اس میں دعائیں کرنا وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، اصل میں تو بات 3 لوگوں کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات کہی ہے کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. وقت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کا جو وقت ہے وہ فارغ وقت ہوتا ہے. ساری دنیا کے کاموں سے آپ الگ ہٹ کے بالکل اس ٹائم ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ جاگ رہا ہوتا ہے. آپ کا تعلق اس ٹائم، خود قرآن میں اللہ نے کہا جو آپ بتا رہی تھی کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. آپ اس ٹائم مصلی میں بیٹھے اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ یہاں موجود ہے اور وہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں اللہ والے جو ہیں جب اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ جو ہے حی القیوم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی وہاں ہونا ثابت نہ کر دے. ایسی سرسراہٹ، ایسی مطلب کچھ اس طرح کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ یہاں موجود ہے اور میری سن رہا ہے. تو وہ جو یقین ہے آپ کا، وہ جو مان ہے، اس ٹائم آپ اللہ کے آگے ساری ریکویسٹ اپنی رکھیں. ساری دنیا سے کٹ کے ساری دنیا سو رہے اور آپ جاگ رہے، اس ٹائم آپ جو ریکویسٹ اللہ سے کرتے ہیں وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہے آپ کا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں افطار کے وقت کی دعا، مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے دوران جو ظہر کی نماز میں جو ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. جمعے کے ٹائم میں اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں ساری چیزیں. ایک اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پڑھا ہے کہ باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن پھر ہم لوٹ کر آتے ہیں اپنے اعمال کی طرف کہ آج ہم گفتار کے تو غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. ہم 5 وقت کی نماز اگر ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کر دعا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک رسمی طور پر. یہ وہ جو چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگیوں سے کہیں دور کر دیا ہے مولانا صاحب. کہ جس سب چیزیں ہم بار بار آ رہے ہیں جس چیز کی طرف کہ اب ایک فارم باقی ہے، رسمی صورت باقی ہے، اس کی روح باقی نہیں ہے. تو تڑپ کر کس طرح یہ بات جو آپ نے کہی ہے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا دعاؤں کا ہو، عبادات کا ہو، زیادہ تر لوگ، سب تو نہیں، ابھی اچھے لوگ بھی زندہ ہیں، کہ صرف جسم رہ گیا، روح ختم ہو گیا. اصل میں تو پہلے آپ کا قلبی تعلق ہو اللہ رب العزت سے. آج کل ہم اپنے جسموں پہ تو محنت کرتے ہیں، روح بھی محنت نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا قلب کا تعلق آپ کی روح سے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کا پورا وجود جو ہے وہ روحانی ہو جائے گا. اور اگر آپ کے نفس کا تعلق آپ کی روح سے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کا پورا وجود نفسانی ہو جائے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود نفسانی ہے، اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں تو صرف ایک اس کا جسم رہ گیا، روح ختم ہے. اگر روح نکل جائے جسم سے تو صرف لاش رہ جاتی ہے. تو آج زیادہ تر لوگوں کی عبادات ہوں، دعائیں ہوں، صرف لاش رہ گئی، اور وہ صرف دنیا کے لیے ہیں. ہم اپنی دعاؤں میں دنیا مانگ رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہم آخرت کو بھول گئے. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ میرے سے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، دونوں مانگتے ہیں، تو میں انہیں دنیا بھی دیتا ہوں، آخرت بھی دیتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن کی آیت ہے. تو ہمیں اسی طرح مانگنا چاہیے. لیکن صرف جو لوگ دنیا مانگتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے میں تھوڑی بہت ہی انہیں دیتا ہوں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اصل میں دعا جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ دعا کی ایک مثبت معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک 2 فلسفے ہیں. ایک فلسفہ جبریہ کہلاتا ہے، ایک فلسفہ قدریہ کہلاتا ہے. جبریہ میں تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جبراً سب کچھ ہمیں دے دیا، جو مقدر کر دیا. قدر کا کہتے ہیں. لیکن دعا جو ہے وہ آپ کو قدریہ فلسفے سے متعارف کراتی ہے کہ قدریہ فلسفے میں دعا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن وہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مقدر کو بدل سکتی ہے. قدریہ میں یہ ہے کہ
آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو پکار رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ یہ پریشانیاں آپ دور کر دو، اور وہ اللہ دور کرنے پہ قادر بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ مثبت پہلو ہے دعا کا. تو اس لیے اپنے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانا. قرآن تو جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ چپ کے سورہ اعراف میں آپ دیکھیں کہ آخر میں 205 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم چپ کے مجھے پکارا کرو. مطلب اگر ہم دل میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اصل میں ایک بار یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو ہیں زور سے چلا کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ تم اللہ کو دھیرے پکارا کرو، اللہ تمہاری دھیمے کی بات بھی سنتا ہے. اصل میں پکارا زور سے اسے جائے جو دور ہو. اللہ خود کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. تو جو قریب ہو اسے تو دھیرے پکارنا چاہیے. اجتماعی دعاؤں کی منائی نہیں ہے اسلام میں. خود حضور نے کہا کہ جہاں 40 مومن ہوں گے، وہاں جہاں 40 لوگ ہوں گے ان میں کوئی ایک مومن ہوگا اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اجتماعی دعاؤں کی منائی نہیں ہے، مگر تنہائی کی جو دعائیں ہیں گڑ گڑا کے اللہ کے آگے ریکویسٹ کرنا، وہ جو ہے اصل میں انکساری راج جی اصل میں وہ جو آپ کا رونا ہے، وہ جو آپ کے آنسو ہیں، وہ تب موتی بنتے ہیں جب اسے دیکھنے والا صرف اللہ ہو. موقع ملا تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ وسیلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو وسیلوں سے کی گئی دعا کتنی مستجاب ہوتی ہے. لیکن 2 کالرز ہیں اور کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے ہم سے پہلے شامل کر لیتے ہیں. پروین صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، نکھت صاحبہ فون لائن پہ رہیے گا، فوراً آپ سے بھی بات کریں گے. بتائیے پروین صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں کام کرنے میں اکیلی لیڈیز ہوں، پورے جینٹس ہے. میرے پیروں میں اتنا درد رہتا ہے، میرا وزن بھی بڑھتے جا رہا ہے اور جیسا موٹاپا بڑھ رہا ہے. میں یہی جاننا چاہتی ہوں، آج مولانا صاحب بہت دن سے انتظار کری تھی میں مولانا صاحب کا. جی چلیں آج آپ کا انتظار ختم ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے وزن کی شکایت کی ہے، بڑھنے کی اور پیروں میں تکلیف کی. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. نکھت صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی میرا 3 سوال ہے اور وہ مجھے بہت ضروری ہے بتانا. بہت دنوں کے بعد فون لگی ہے، بتائیے. میرا بات پورا سن لیجیے گا. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سپنا میں دیکھا تھا کہ آسمان میں وہ ہنس اور گھوڑے اڑ رہے ہیں. ٹھیک، بلیک اور وائٹ. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ممی نے دیکھا تھا سپنے میں کہ ایک گھر ہے جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں چور جانے والا ہے. ٹھیک، تیسرا سوال. چلیں 2 سوال آپ کے ہم تک پہنچے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. پروین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. انہوں نے بتایا ان کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پیروں میں تکلیف بے انتہا ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ کا ورد رکھیں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے اور مہندی پتہ اور کلونجی ہم بدن لے کے اس کا صفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح شام، بڑا چمچ ہو آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد لیں. ایک یہ چھوٹی ہیڑ جو ہے تھوڑا سا دیسی گھی میں اسے تل کے اسے پیس لیں اور آدھا چمچ صبح شام وہ بھی کھائیں کسی بھی ٹائم نوائے پانی سے. اس سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں اور صبح کو اسی پانی میں اسے پکا لیں خوب اچھی طرح. جب وہ پک جائے تھوڑا کم رہ جائے پک کے پانی تو اسے چھان کے زیرہ جو ہے وہ چبا لیں اگر چبا سکتی ہیں اور وہ پانی پی لیں. انشاءاللہ یہ دیکھیں گے 1 مہینے میں ان کا وزن 3-4 کلو کم ہو جائے گا انشاءاللہ. ریشمہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ساڑی پہن کے نماز ہوتی ہے یا بیٹھ کے نماز پڑھنا ضروری؟ ساری پہن کر نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا ستر پوشی پوری طرح نہیں ہو رہی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ساری پہن کر کیا بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل. اصل میں اگر کوئی مجبوری ہو تب بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب حضور کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی تب انہوں نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی ہیں. ورنہ نماز جو ہے وہ قیام جو نماز میں ہے وہ بہت ضروری ہے. کھڑے ہو کے آپ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے قرآن پڑھیں. تو اگر کوئی بہت زیادہ شرعی مجبوری ہو تب بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. اور ساڑی میں بھی نماز ہو جاتی ہے اگر آپ کا پورا سطر ڈھکا ہوا ہے کہ عورت کے بال بھی سطر میں آتے ہیں تو پورا جسم اگر آپ کا ڈھکا ہوا ہے تو بالکل ساڑی جو ہے وہ ایسا پہنا ہوا نہیں ہے کہ اس میں نماز نہ ہو. جی سالار بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی سالار بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے باجی کہ قل اللہ کا سورہ اور الحمدو کا سورہ آتا ہے، صرف 2 ہی سورے آتے ہیں تو کیا نماز مکمل ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے
हम सवेरे उठते हैं, दिन भर में जो हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह होते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो सोते वक्त ऐसी कोई दुआ या ऐसा कोई वजीफा बता दीजिए जो हमारे गुनाह पूरे माफ हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार सालार भाई। नाज़नी आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो, जी फरमाइए। मैं बोल रही हूँ नाज़मीन। जी इस्तकबाल है आपका, सवाल क्या है? मेरा है ना मौलाना साहब से ये बात करनी है कि ना हेल्थ तो कम है मैडम, और है ना शरीर में ना थोड़ी थोड़ी चर्बी की गिठाने हो रही है, और है ना तबीयत हमेशा खराब रहती है, और काम धंधे रोजी में बरकत नहीं है। आपने चर्बी की गांठों का जिक्र किया। पहला सवाल क्या था आपका? नाज़रीन टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, अपना पहला सवाल दोहराइए। चर्बी की गांठों का, ठीक है, कहाँ पर हैं ये? चर्बी की गिठाने हो रही है, और है ना धंधे रोजी में बरकत नहीं है। ठीक है, जी जी। असल में चर्बी की गांठों के लिए इन्हें करें कि लोटे में तेज़ गर्म पानी लेके वो उन गुठलियों पे डाला करें, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा लें। एक जड़ होती है वो देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगी, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लिया करें। और आटा और शहद मिला के ऐसा आपस में मिला लें कि खमीरा सा बन जाए, और वो लगाया करें उन गांठों पे रात में सोते हुए। ऊपर से टिश्यू पेपर रख लें, नैपकिन वगैरह कुछ, इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे 15-20 दिन में इनकी गांठें घुल जाएंगी। तेज़ गर्म पानी डालें क्योंकि चर्बी की गांठें हैं तो वो उससे तेज़ गर्म पानी से घुल जाएंगी। या वली या वाली या नसीर, और 300 बार, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। 5 नमाजों की अपनी पाबंदी रखें, कारोबार भी इनका सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, बीमारी भी दूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शमीम बानो फरमाइए बहन। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए बिल्कुल। जी हाँ सवाल बताइए। जी, घर में खैर और बरकत के लिए कोई दुआ बतलाएं आप। वैसे मैं इस्तग़फ़ार तो मुस्तकिल पढ़ती रहती हूँ। जी बहुत अच्छा करती हैं। इसके अलावा कोई सवाल? और नाम के मायने पूछने थे, शाहजान के। इनसे राब्ता नहीं रहा। बहरहाल पहला सवाल आपके हमारे पास महफूज है, थोड़ा सा इंतज़ार। अब्दुर्रहीम साहब बताइए सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है कि मेरे पैरों में ना जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना जमात के साथ में तो घबराहट होती है, कभी होती है 7-8 महीने से। मैंने मौलाना साहब से ताबीज़ भी बनाया था और उनसे दम भी करवाया था, तो 10-12 दिन के लिए ठीक हो जाता है और फिर वापस ऐसा हो जाता है। जी आपने ख़ास तौर पर पैरों में तकलीफ़ का जिक्र किया। ये टांगें कांपती हैं। टांगें कांपती हैं, जी क्या किया जाए? इन्हें जो घबराहट होती है नमाज में, इन्हें ये करना चाहिए कि सुबह को जब इनकी आँख खुले तो बिस्तर पे बैठे बैठे, चाहे पाकी हो ना पाकी हो, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तब पैर उतारें ज़मीन पे। फिर जब भी इन्हें नमाज में घबराहट हो तो नमाज के बीच में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दें, तो इंशाअल्लाह ताला शैतान जो है वो इनसे दूर हो जाएगा और इनकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। दूसरे ये करें कि दिन में ये 150 बार सुबह, 150 बार शाम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ें 150 बार सुबह, 150 बार शाम। और एक आंवले का मुरब्बा 15-20 दिन रात को खाएं, इंशाल्लाह इनकी तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी। जी सारा भाई का सवाल है कि अगर किसी शख्स को सिर्फ सूरह इखलास और सूरह फातिहा आती है तो क्या वो नमाज हो हाँ जाएगी? बिल्कुल नमाज हो जाएगी, बार बार उसी को दोहराते रहें नमाज में, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान याद करने की कोशिश करें। ये जो आखिरी 10 सूरतें हैं बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। ये 10-20 रुपये किसी गरीब को सदका दे के अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मेरे ये सूरतें याद करा दें, जितना कुरान इनके दिल में पेवस्त होगा इनके लिए आखिरत में उतनी आसानी होगी। वैसे नमाज हो जाएगी इनकी। जी एक बहुत अहम सवाल है, दिन भर जाने अनजाने न जाने क्या क्या ख़ताएँ होती हैं, क्या क्या गुनाह हो जाते हैं। रात को सोने से पहले कोई दुआ ऐसी बता दें या कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा जिससे कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़। पहले तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्हें इस बात का ख्याल है, और ये तमाम मुसलमानों होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और अपने गुनाहों पर नज़र रखनी चाहिए, जिससे हम तौबा की तरफ माइल हों। तौबा के लिए ये करें कि रात को जो ईशा की नमाज ही पढ़ते हैं, वितरों से पहले 2 रकात नमाज नफिल का अपना मामूल बना लें, सलातुल तौबा, और उसमें दिन भर के अल्लाह से कि अल्लाह जो भी गुनाह जाने अनजाने जो कोताही हो गई उसे आप माफ़ कर दें। दूसरे अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह रात को पढ़ के सोया करें, या अपनी ज़बान में अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए मैं गुनाहगार हूँ, और 40 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। इंशाल्लाह इनको कोई गुनाह जो है वो सताएगा नहीं, फिर इंशाल्लाह इनकी तौबा कबूल होगी इंशाल्लाह। आफरीन साहबा, असगर भाई आपसे भी बात करेंगे, फ़ोन लाइन पे रहिएगा। आफरीन सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی میری ممی کی طبیعت نا بہت خراب رہتی ہے، ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، وومیٹنگ آتی ہے اور لیٹرن لگتی ہے، اور کوئی بھی دوا نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. اصغر بھائی سوال بتائیے. اصغر بھائی فون لائن پہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے. آفرین کی امی کی پریشانی آپ نے سنی مولانا جی صاحب، جی کیا ان کو پیٹ میں اصل میں تکلیف ہے، اور ان کو جو پیٹ کا نظام ہے وہ درست نہیں ہے. انہیں یہ چاہیے کہ کھانے سے 15 منٹ پہلے 2 چمچ اسبغول کی بھوسی 1 کٹوری تازی دہی میں، میٹھی دہی میں ملا کے اور کھا لیں، اور اس کے بعد 15 منٹ بعد کھانا کھائیں صبح شام. 15 دن یہ کر لیں، اور کھانا بالکل ہلکا کھائیں، انڈا گوشت بالکل بند رکھیں، گھی مسالے ہی بند رکھیں، سادہ کھانا کھائیں بالکل. 15 دن میں ان کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور 1 کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد کھائیں. اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ مستقل جتنا وہ پڑھ سکیں، چاہے 1000 دفعہ 2000 دفعہ جتنا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا. جی ایک اہم سوال ہے نکھت صاحبہ کا. آسمان میں انہوں نے ہنس اور گھوڑے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اصل میں کئی بار بہت جو پازیٹیو خواب ہوتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ ایسے خواب جو ہیں وہ بیان بھی نہ کریں زیادہ لوگوں سے، اور اللہ کا شکر بھیجا کریں. یہ اچھا خواب ہے، کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اچھی ان کے لیے علامت ہے. جی ان کی والدہ نے دیکھا ہے کہ خواب میں گھر میں چور داخل ہو رہے ہیں. یہ جو ہے انہیں اس کے لیے یہ چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں حفاظت کی، اور تھوڑا سا دھیان بھی رکھیں اس بات کا کہ آگے کوئی اس طرح کا حادثہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اب 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھیں کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں. کچھ لوگوں کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ، غریبوں کو 1-2 لوگوں کو جتنی بھی ان کی حیثیت ہو تو انشاءاللہ یہ پریشانی ان کی دور ہوگی. جی افسانہ اور سارہ تھوڑا سا انتظار. افسانہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب بھی خواب میں نظر آتے ہمیشہ دھندلا ہی نظر آتے ہیں، صاف نظر نہیں آتے. اس کا مطلب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک سارہ آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرے 2-3 سوال ہیں باجی. ایک تو میری لڑکی ہے، اس کا نزلہ کھانسی نہیں جاتی ہے، اور میں نے بہت دوا کرائی ہے، سارے چیک اپ کرا لیے، کچھ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے پاپا کے سر میں درد رہتا ہے، اور کام کو دل نہیں کرتا، ایسے پڑے کھڑے رہتے ہیں، اور میرے گھر میں برکت نہیں ہے ذرا بھی. کام کوئی ہوتا نہیں ہے، کام کو کرتے ہوتے ہیں تو کوئی کام ہی نہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، خیر و برکت سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس اور بھی محفوظ ہے. ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام میں. بہت سارے سوال ہیں مولانا صاحب ہمارے پاس. پہلے تو افسانہ صاحبہ کا سوال لے لیں. خواب میں اپنے والد کو دیکھتی ہیں لیکن ان کی جو شبیہ ہے وہ دھندلی ہے، وہ صاف نہیں. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی اس طرح کی کوتاہی ہوئی ہو اپنے والد کی حق میں، تو استغفار کریں ان کے لیے، اور کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ لوگوں کو کھانا وانا کھلوا دیں، اور کوئی ایسا کام کوئی قرآن وغیرہ مسجد میں رکھوا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو چھوی ہے وہ صاف ہو جائے گی اور وہ صحیح طرح سے خواب میں آ جائیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ استغفار کریں اللہ سے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں زیادہ تر. سارہ صاحبہ کا سوال اپنی بچی کے تعلق سے، نزلہ اور کھانسی کی شکایت ہے. ہاں ان کی بچی کو یہ انہیں کہ اس کی ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں 1 بوند صبح شام دونوں وقت، اور اسے 5 منقہ 5 بادام اور 3 دکنی مرچ دیں روز رات کو سوتے ہوئے. کھانسی ختم ہو جائے گی. ان کے جو ہسبینڈ کو سر میں درد رہتا ہے اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں لے کے ڈراپر میں بھر لیں، اور 1 بوند صبح شام ان کی ناک میں ڈالیں. تھوڑی مرچیں لگیں پریشان نہ ہوں، اور 3 انجیر نہار منہ انہیں دیں. کتنا ہی پرانا درد ہوگا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سلام یا اللہ، بچی بھی اور والد بھی دونوں یا سلام یا اللہ کا ورد رکھیں انشاءاللہ. پریشانی کتنی بار؟ والد جو ہیں وہ تو 300 بار پڑھ لیں، بچی تو 100 بار بھی پڑھ لے، یا 50 بار یا 21 بار، تو انشاءاللہ چلے گا. انشاءاللہ. اب ایک بہت اہم سوال ہمارے 2 کالرز کا ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، لیکن اس پہ تفصیلی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہے نسرین، ان کا سوال لے لیں. وہ تمام لوگ جو گھر کے خیر و برکت سے پریشان ہیں ان کے لیے ہماری یہی گزارش ہے ان سے کہ کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہ چیزیں نوٹ کر سکیں جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں. نسرین بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جو ہم دل میں پڑھتے ہیں پر زبان سے کیا اس کو پڑھنا ضروری ہے یا ہم اشارے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا سوال. دوسری بات، وضو بناتے وقت کیا ہمیں سر ڈھکنا ضروری ہے؟ اور تیسری بات، ابھی مولانا نے وزن کم کرنے کے لیے ایک دعا بتائی تھی،
प्लीज उसको जरा सा दोहरा दें। दुआ भी बताई थी और दवा भी बताई थी, दोनों बता देते हैं। अफरोज साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बाजी, मुझे ना थायराइड की परेशानी है और उससे वजन भी बढ़ रहा मेरा, ठीक है। और एलर्जी की भी परेशानी थी। तो मौलाना ने मुझे वो काश्तश्री बताई थी ना, फूड मिट्टी, वो मैंने खाई तो उससे आराम है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब मसला थायराइड का है ना? जी, थायराइड और वजन का है। ठीक है, आप कागज और कलम अपने पास रखें, हम पहले जी, कुछ सवाल मुझे हाँ जी, पढ़ने के लिए दुआ भी बता दीजिए। जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी, मौलाना अच्छा, साहब, वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, तस्बीह के लिए जो बहन ने सवाल किया है कि हम अक्सर तस्बीह हाथ में पकड़े हुए हैं, क्या दिल में अगर विर्द कर रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं है, ज़बान को भी उसका साथ देना चाहिए? नहीं, अगर दिल में विर्द कर लें तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर दिल और ज़बान दोनों करेंगे तो दोनों सवाब मिलेगा। असल में बात यह है ना, हमारे तमाम आज़ा का हिसाब होना है। कुरान ये कहता है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कल्ब, तुम्हारे हाथ सब जो हैं तो गवाही देंगे। तो अगर सिर्फ दिल में पढ़ेंगे तो दिल को सवाब मिलेगा, और दिल और ज़बान दोनों से पढ़ेंगे तो ज़बान को भी सवाब मिलेगा, दिल को भी सवाब क्या मिलेगा। बात है, 100 बातों की एक बात है। अब सर ढकना ज़रूरी है वज़ू करते हुए? जी, अगर अपने घर में हैं और सारे महरम लोग हैं तो कोई हरज नहीं है। सर मतलब क्योंकि सर का मसा करना होता है तो ज़्यादा जो चुन्नी है वो जो गीली हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए अगर सर ना भी ढकें और वज़ू करने के बाद फिर सर ढक के नमाज़ पढ़ें तो ये ठीक रहेगा। और अगर नामहरम घर में है फिर तो सर ढकना ही चाहिए, और कोशिश इस तरह से करें कि हल्का सा मसा कर लें कि मतलब दुपट्टे के अंदर हाथ ले जाएं। तो सर ढकना नामहरमों के सामने बहुत ज़रूरी है, और अगर महरम है तो कोई हरज नहीं है फिर। अब एक अहम सवाल है थायराइड का, जैसे इन्होंने भी बताया कि वज़न बहुत बढ़ रहा है। एक बहन ने भी दरियाफ्त किया कि आपने थोड़ी देर पहले वज़न के लिए कम करने के लिए दुआ और दवा दोनों बताई है, वो ज़रा दोहरा दीजिए। ये दुआ तो जो है वो या रहमान या रहीम या अल्लाह, कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, क्योंकि वज़न जो है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है। 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है। और वज़न कम करने के लिए मैंने बताया छोटी हैड़ देसी घी में घर में तल लें और उसे ग्राइंडर में पीस के रख लें, और आधा चम्मच सुबह शाम निवाए पानी से लें, और 2 चम्मच ज़ीरा रात को भिगो दें 1 गिलास पानी में, और सुबह को उसे पका लें। जब सुबह को सो के उठें और उसे इतना पकाएं कि थोड़ा सा पानी कम हो जाए पक पक के, और उसे छान के ज़ीरा चबा लें और पानी पी लें उसके ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला ये 1 महीने में 3-4 किलो वज़न अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। थायराइड भी जो है परेशानी वो दूर थायराइड के लिए जो है वो एक जो टैबलेट अंग्रेजी आती है वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं। थायरोनॉर्म है, थायरेक्सिन है, तो वो कोई सी भी टैबलेट जो डॉक्टर इन्हें रिकमेंड करे वो ले लें इनके, क्योंकि इन्हें थायराइड चेक करा के फिर उसकी मिकदार के हिसाब से कितने mg की टैबलेट डॉक्टर बताता है वो लेनी पड़ेगी। और दूसरे कस्तेशीरी और शहद, मतलब आधा चम्मच कस्तेशीरी आधा चम्मच शहद में मिला के और उसे टॉफ़ी की तरह चूसें, इंशाल्लाह कुछ दिनों में इनकी टैबलेट बंद हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार 40 बार आयत करीमा पढ़ें, इंशाल्लाह इनकी परेशानी। इंशाल्लाह। रफ़त और अमन थोड़ा सा इंतज़ार। रफ़त सवाल बताइए। जी, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए और सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़त टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। जी बंद है। हाँ बिल्कुल, अब सवाल बताइए। मुझे ये पूछना था, मेरे खून की कमी रहती है, पूरे सालों में ऐसी कमजोर रहती हूँ, और हाथ पैर ऐसे सनसनाहट सी होती है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई हैं बड़े, उनके 18 साल शादी के हो गए, उनके चौथा ऑपरेशन हो गया पथरी का, उनकी पथरी बंद नहीं होती। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे बताएं, उनकी पथरी बनना भी बंद हो जाए। और रफ़त उनकी जो पथरी बन रही है गुर्दे में बन रही है? जी जी जी, गुर्दे में और दोनों गुर्दों में। ठीक, आपके दोनों सवाल पहुंच गए। अमन की बारी है। अमन सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मेरी एक दोस्त है, उनके अब्बा थोड़ा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं वो जी, और घर में एक वही कमाने वाली है जी। तो मसला ये है कि उसकी शादी वादी के लिए भी थोड़ा सा घर पे कोई ध्यान नहीं देता, उसकी मम्मी, या उसकी उम्र हो गई है जी। तो वो चाहती है कि उसके पापा मतलब ये चीज़ कम कर दें और थोड़ा सा उसको तवज्जो दी जाए घर पे। मतलब वो कमाती है लेकिन उसकी मम्मी या कोई भी शादी वादी के लिए ध्यान नहीं देता है। ये एक अहम मसला है अमन, के जो ब्रेड अर्नर होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मौलाना साहब थोड़ी सी आपसे दोनों तरह की रहनुमाई, दोनों पहलुओं पे चाहेंगे। अब ये लड़की घर की वाहिद कफ़ील है, घर के अखराजात यही उठा रही है। ऐसे में माँ बाप को ये लगता है कि अगर इसकी शादी हो गई तो फिर हमारे अखराजात कौन पूरे करेगा? उसकी उम्र हो रही है शादी की। बहुत खुदगर्जी की बात है। अगर हम ये यकीन रखें कि हमारा कफ़ील अल्लाह है
تو وہ راستے نکال دیتا ہے پھر ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کفالت کے. اب اس وجہ سے اس بچی کو روکے رکھنا یہ تو اس کے اوپر ظلم ہے اور خود غرضی ہے میرے حساب سے. اس بچی کو یہ چاہیے کہ پھر اگر اس کے ماں باپ اس پہ دھیان نہیں دے رہے تو وہ اللہ سے دعا کر کے پاکی کے ساتھ خود پہل کر لے. کوئی لڑکا مطلب اس طرح کا اللہ کرے کوئی شریف آدمی نیک آدمی اسے نظر آتا ہو تو وہ خود بھی شادی کر سکتی ہے اگر وہ بالغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ اسے عمل بنا لے. 40 دن کا پیریڈ کے دن بڑھا لے صرف, اور کوئی ناغہ نہیں کرنی, اور صرف ایک دعا کرے اس عمل کو کرنے کے بعد کہ اللہ میری شادی کرا دیجیے. کیونکہ حضور نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. شادی سنت ہے اور ضروری ہے ٹائم پہ بچیوں کی شادی ہو جانا. اس طرح اپنے گھر میں بچیوں کو رکھنا اتنی عمر تک کسی بھی طریقے سے شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کے ماں باپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں, اللہ اسے صبر دے اور اس بچی کو نیکی اور پاکی کے ساتھ رہنا چاہیے, اور یہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کی شادی ہو جائے گی. مولانا صاحب انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی اس موضوع پر پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے ہم, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سماج میں ایسے خود غرضی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اس کی شادی اس ڈر سے نہیں کی جاتی, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, کہ پھر ہماری کفالت کون کرے گا, ایک گھر میں اور آ جائے گا اس کی زندگی میں یا اس کے یہ سب ایمان کی کمزوری کی بات ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہی ہے. اصل میں جو آج ہمارا موضوع ہے دعا, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اصل تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا. شراب کو چھڑانے کے لیے بھی کیا کوئی دعا ہو سکتی ہے یا کوئی طریقہ, یہ ہم آپ سے ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہیں, عائشہ سے بات کر لیں. جی عائشہ, سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہی ہیں عائشہ؟ عائشہ اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. حذیفہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا کچھ وقت دیجیے گا. میرے دوست ہے تو انہوں نے دوسری شادی کی ہے, بٹ ان کے والدین کو بتایا نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا ڈفرینس کافی زیادہ ہے اور دوسری شادی ہے تو ان کے والدین مانیں گے نہیں. تو انہوں نے اپنے 2 دوستوں سے مل کے نکاح پڑھا لیا. وہ دوست ان کے یہ تھے, ولی بنے تھے اور گواہ بنے تھے. تو کیا یہ جائز ہے, یہ شادی نکاح جائز ہے ان کے لیے؟ حذیفہ آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے. آپ یہ بتائیے, پہلی شادی سے, پہلی بیوی سے بچے ہیں, ان سے پہلی بیوی صحت مند ہے, دوسری شادی کی ضرورت کیوں پڑی؟ شادی کی ضرورت تو ابھی دونوں میں پیار ہو گیا تو لڑکی چاہتی تھی ان سے شادی کرنا تو انہوں نے نکاح پڑھایا ہے, اور پہلی بیوی سے بچے بھی ہے اور صحت مند بھی ہے. پہلی بیوی کو خبر ہے اس شادی کی؟ نہیں خبر ہے, انہیں نہیں بتایا. میں بتاتا تو جہاں تک مجھے پتا ہے شریعتاً پہلی بیوی کو بتانا ضروری بھی نہیں ہے. جی بالکل شریعت میں تو ضروری نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر یہ فرض ضرور بنتا ہے. کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, انہیں پوری اجازت ہے 4 شادیوں کی اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اصل میں ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں اصل میں دوسری شادی کو جو ہے وہ مایوس سمجھا جاتا ہے, جبکہ شریعت میں پوری اجازت ہے بلکہ سنت ہے. تو یہاں اصل میں عورتوں کا جو ہے وہ دماغ کھولنے والی بات ہے, انہیں شریعت کے بارے میں بتانے والی بات ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں اس بات کے لیے کہ ہمارے ہسبینڈ کو اللہ کی طرف سے جب اجازت ہے تو ہم کوشچن مارک نہ کھڑا کریں. اصل میں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ تو منظور ہو جائے گا کہ ہمارا مرد کوٹھے پہ چلا جائے غیر عورتوں سے مل لے, لیکن یہ منظور نہیں ہوتا کہ پاک عورت دوسری نکاح میں لے آئے. اور مردوں نے بھی اس کا مس یوز کیا ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے دوسری شادی کی اور پہلی والی کو لٹکتا چھوڑ دیا اور بچے جو ہیں وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے دوسری شادی کی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, انہیں پوری اجازت تھی, لیکن اپنی پہلی بیوی کو برابر کے حقوق دیں, اپنے بچوں کا پورا خیال رکھیں, کوئی حرج نہیں. اگر انہوں نے ماں باپ کو نہیں بتایا, پہلی بیوی کو نہیں بتایا, بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اللہ اس کے رسول راضی ہیں ان سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 سوالات بہت اہم ہیں. خون کی کمی کی وجہ کیا ہے اور کس طرح اس کمی کو دور کریں؟ یہ کئی بار ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. انہیں یہ چاہیے کہ ایک لسوڑے آتے ہیں, لسوڑے بیج ہوتے ہیں, وہ شکل پہ نہ جائیں ان کی, بلکہ 10-20 روپے لسوڑے منگا کے انہیں گھر میں ہی پیس لیں اور آدھا چمچ, بڑا چمچ ہو, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. خون کی کمی ان کی پوری ہونی شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ کریں کہ 10 دن تک کم سے کم 1 سیب کاٹ کے 4 پیس کر کے کوکر میں 1 گلاس پانی میں اسے ابالیں, اچھی طرح 2 سیٹی دے لیں اور چھان کے پانی نوایا پی لیں. سیب بچوں کو کھلا دیں 10 دن تک انشاءاللہ. پھر یہ چیک کرا لیں, ان کا خون پورا ہو جائے گا. ایک انہوں نے کمزوری بتائی ہے, کمزوری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار
یہ بات بتائے گئے ہیں کہ جوں کا دلیا آتا ہے، اگر یہ جوں کا دلیا بنوا لیں، 1.5 چمچ دلیے کی رات کو کھیر سی بنا لیں دودھ میں، اور اسے میٹھا کرنے کے لیے اس میں چھوارے چھوڑ دیں کاٹ کے، اور صبح کو اسے ناشتے میں لے لیں، انشاءاللہ 15-20 دن میں ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جی، گردے میں پتھری؟ گردے میں پتھری کے لیے تو بہت مشہور دوا ہومیوپیتھک کی بھی ہے، آیورویدک میں بھی ہے، بربل کہلاتی ہے۔ وہ 10 بوند کم سے کم 15 بوند 3 بار نوائے پانی میں لیں۔ بربل کیو کے نام سے ہومیوپیتھک کی دوا ہے، باقی اس میں آیورویدک میں بھی ہے۔ دوسرے کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی، یہ برابر مقدار میں لے کے پسوا لیں، اور آدھا چمچ 3 ٹائم کھانے کے بعد، تینوں ٹائم لیں، اور 3 انجیر نہاروں لیں۔ درد ہوتا ہے ان کے گردے میں بہت زیادہ، تو شہد گرم پانی میں 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور کم سے کم 5-6 منٹ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یہ انشاءاللہ ورد کریں، نہ گردے میں درد رہے گا، آگے کبھی زندگی میں پتھری نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ یعقوب صاحب اور عشرت تھوڑا سا انتظار۔ یعقوب بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، ایسا ہے کہ میں خواب کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ ہم مردے خواب میں بہت خوبصورت دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میم یہ ہے کہ جیسے کہ ہم مردوں کے لیے جو دنیا سے مطلب چلے جاتے ہیں، جی، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیا مردے بھی ہم لوگوں کے لیے کچھ مطلب دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ عشرت آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، یہ کیا نام ہے، ہمارے پاس میں تو غیر مسلم رہتے ہیں، کوئی چیز دے دیں کھانے کے لیے، ہم انہیں دے دیں جو ہر کھا سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک جی، محبت کے تحفے کے طور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہ انہیں دیتی ہیں، کچھ ان کی طرف سے یہاں آتی ہیں۔ بالکل لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ غیر مسلم دعوت کرتے تھے، حضور دعوتیں کھاتے تھے ان کی، اور حضرت عمر جب بھی قربانی کرتے یا کبھی کوئی چیز کاٹتے گوشت، تو برابر میں جو یہودی رہتے تھے انہیں بھجواتے تھے۔ تو تحفوں کی لین دین سے تبھی تو آپ دعوت دے سکتے ہیں انہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال شراب کا تھا، وہ بہت ضروری میں سمجھ رہا تھا کہ ایک دعا قرآن میں سورہ حجرات میں 7 نمبر آیت ہے، اس کا ورد لوگ کریں تو انشاءاللہ نشے کی جو کیسی بھی عادت ہو وہ چھٹ جاتی ہے۔ اور 21 بار یا شہید کا دم کریں سرانے کھڑے ہو کے، اور 21 بار 3 درود آگے پیچھے، 21 بار سورہ اخلاص پائنتیوں کی طرف پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ دم کریں تو شراب چھٹ جائے گی انشاءاللہ۔ جی، یعقوب صاحب کا سوال ہے کہ خواب میں اگر مردے خوبصورت نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور کیا مردے جو ہیں ان کے لیے مثال ثواب کریں تو وہ بھی کچھ ہمارے لیے رحمت کا وسیلہ یا ذریعہ بنتے ہیں؟ مردوں کو اچھی حالت میں دیکھنا تو ٹھیک ہے کہ الحمدللہ وہ وہاں پہ بہتر حالت میں ہیں۔ دوسرے، یہ دارالعمل ہے دنیا، اور اس کے بعد ہماری سانسیں بند ہونے کے بعد ہمارے تمام اختیار سلب کر لیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جب تک اختیار ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے تحفے بھیجتے رہیں، جس سے کہ ان کے لیے وہاں آسانی ہو۔ حذیفہ کے سوال کے ایک پہلو پر میں رکی ہوں مولانا صاحب، وہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ جب حذیفہ نے یہ سوال کیا کہ انہوں نے جو ان کے دوست ہیں انہوں نے اپنے والدین کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا، کچھ تو کہیں کوئی گتھی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو انہیں اس چیز کو وہاں تک پہنچانے سے یا باخبر کرنے سے روک رہی ہے؟ کیا یہ خود کو کیوں نہیں اس قابل پا رہے ہیں کہ وہ انہیں اس بات سے، اہم بات ہے ان کی زندگی کا حصہ ہے، ان کو باخبر کریں، یا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دوسری بیوی ہے اس کے اختیارات پوری طرح اس کو نہ مل پائیں؟ شرعی طور پر بھی اختیارات ہوتے ہیں اور سماجی درجہ اور اعتبار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرے میں جو ہے دوسری شادی کو عیاشی سمجھا جاتا ہے، اصل میں سنت نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ سنت ہے۔ اگر یہ حذیفہ صاحب اپنی پہلی وائف کو برابر کے حقوق دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت کرتے ہیں، حضور نے باری باندھی ہوئی تھی تمام بیویوں کی اپنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے بیچ میں تمام حجروں میں جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس، کبھی کوئی تحفہ آتا تھا تو برابر بانٹتے تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، برابری کا اگر یہ حق دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود مختار ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی پہلی بیوی کو لٹکتا چھوڑ دیتا ہے تو قیامت میں اللہ کے رسول اس طرح کھڑا ہوگا کہ جیسے اس کا ایک حصہ مرا ہو، جیسے فالج زدہ شخص ہوتا ہے، کہ وہ اب آپ دیکھیے کس طرح سے معذور ہو کے چلے گا اللہ کے سامنے قیامت میں، تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دوسری شادی کی اور پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ان کے لیے 2 دھاری تلوار ہے معاملہ، انہیں بالکل برابر کا حق پہلی بیوی کو بھی دیں، اسی لیے چھپا رہے ہوں گے۔ اور سماج میں خبر کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تمہیں سماج میں اعتبار بہت ضروری ہوتا ہے۔
ہاں اصل میں اگر آدمی دیندار ہے اور اس پہ اعتماد ہے اس کی بیوی کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی، تو پھر اس طرح چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. انہیں یقین ہوگا کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. نجمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. نجمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں. جی جی فرمائیے. 22 سال کا لڑکا ہے میرا. ہاں اس کا شوگر ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے ڈاکٹر بول رہا ہے کہ انسولین نہیں بن رہا بدن میں. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. ارشاد صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد بھائی. ہمارا کال یہ ہے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو کے 2 مہینہ ہو چکا ہے، اور فجر کی نماز یا فجر میں رات کو ہمیشہ والدہ کا ذہن ہمارے ساتھ میں آتی رہتی ہے اور طرح طرح کا ان کے خیالات آتے رہتی ہے. تو اس سے سوچ سوچ کے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور کافی پریشان رہتے ہیں، اور سب گھر میں مطلب پریشانی لگی رہتی ہے اور ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی جی. ایک تو شوگر والا مسئلہ ان کی بچے کا بہت وہ اہم ترین معاملہ ہے. اس کے لیے یہ کریں کہ 100 گرام جوں، 100 گرام گیہوں، 100 گرام کلونجی اور 100 گرام کھانے کا گوند، یہ چاروں چیزیں لے کے 5-6 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکائیں. جب وہ پک کے تھوڑا سا کم رہ جائے تو اسے چھان کے کانچ کی بوتل میں بھر لیں اور 1 کپ اسے روز دینا شروع کر دیں. 1 ہفتے روز دیں اور اس کے ایک ہفتے کے بعد 1 دن چھوڑ کے دیں، اور پھر 15-20 دن کے بعد شوگر ٹیسٹ کرائیں. انشاءاللہ شوگر نارمل آ جائے گی. کمزوری کے لیے اس کی یہ کریں کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ اسے 3-4 بار دیں، جس سے کہ اس کے جسم میں درد نہ ہو اور کمزوری نہ ہو. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ زیادہ زیادہ. بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے ارشاد بھائی. آپ سے ہم یہی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے، اور کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ضرور آپ کے سوال سے ہی ابتدا کریں سوال و جواب کے سلسلے کی. فی الحال مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ ہماری زندگی آسان نہیں، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، اور خوبصورت زندگی کی تعمیر ہماری روزمرہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے. دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا، نواز دے گا. تو اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.